बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त एक ही खबर टॉक ऑफ द टाउन है। सुहेल वड़ाई साहब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात का अहवाल अपने कॉलम में लिखा है। हर कोई इस कॉलम का अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल रहा है। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या गॉसिप है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस कॉलम को ना पहेलियों के अंदाज में लिखा गया है और इसको कॉलम कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। 5 बड़े दावे हैं। एक ऐसी खबर है जो इससे पहले सिर्फ ज़राए से रिपोर्ट हो रही थी, उस खबर की तस्दीक हुई है और हुकूमत के ऊपर लटकती हुई तलवार है। ये तमाम चीज़ें ज़रा हम देख लेते हैं क्योंकि इस वक्त ये टॉक ऑफ द टाउन है और इसमें आपको मुस्तकबिल करीब में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होना मुमकिन है, वो लिमिट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं या बताई गई हैं। मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि इस कॉलम पर सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में शायद सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ है जिसमें आपको मालूम है कि अगर आप पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हो कि डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर या मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान वो तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। अगर उनकी ज़बानी कुछ दावा किया जा रहा है और दावा करने वाला शख्स अपने नाम, अपनी तस्वीर और अपनी शनाख्त के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुबालगा बड़ा चांस है कि वो नहीं करेगा। सही, वो अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने की भी कोशिश नहीं करेगा, जैसा है जहां है कि बुनियाद के ऊपर वो सामने रख देगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये हैविली एडिटेड है। अच्छा, सुहेल वड़ाई साहब ने इसकी अपने जहन में ही एडिटिंग की है और एडिटिंग उस तदवीन के बाद, उस एडिटिंग के बाद जो है वो इसको सफ़े करतास के ऊपर उतारा है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने लिखा तो इसको एक कॉलम के तौर पर है, लेकिन उस कॉलम में दावा ये किया है कि ये एक ऐसी नशिस्त थी जिसमें उन्होंने खुरदरे सवालात किए। अब ये दावा है उनका, वो कह रहे हैं कि मैंने खुरदरे सवालात किए। तो सवाल जवाब इंटरव्यू में होता है, तो ये एक नॉर्मल गपशप या इंटरेक्शन नहीं थी। आप सवाल कर रहे थे, आपको जवाब मिल रहे थे। तो ये बेसिकली पहला नोन इंटरव्यू है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। सही। और अब अगर 2 घंटे की नशिस्त थी और कॉलम जो है वो एक मुख्तसर सा है जिसमें सिर्फ 4 या 5 ऐसे जुमले हैं, बाकी बातें ज़ेब दास्तां के लिए हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उन्होंने अभी लिखना मुनासिब नहीं समझा, सिरे से लिखना ही मुनासिब नहीं समझते, या उन्होंने पहला पार्ट भी हो सकता है इंटरव्यू, व्हाटएवर। ये तो ज़ाहिर है कि एनीबॉडीज़ गेस बताएगा, ये उनके जहन में मौजूद होगा जो भी उन्होंने वो हुआ। लेकिन इसमें उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी सफाइयाँ भी दी हैं, अपने जो सोर्स हैं या जिनके साथ ज़ाहिर है कि राबता है उनको सेफगार्ड करने की भी कोशिश की है, उनकी जिस हद तक तारीफ़ हो सकती थी वो भी की है। और साथ में ये भी बताया है कि उन्होंने बतौर जिस तरह एक मशीर होता है, उन्होंने अपनी राय भी दी है कि हमारी मारूज़ात भी सुने। सही। और उन मारूज़ात में उन्होंने सारे घरों को राज़ी रखने की भी कोशिश की है, यानी कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कम अज़ कम जो उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक जी। और हुकूमत को भी बता दिया है कि मैंने आपकी सिफारिश कर दी है। हाँ, बाकायदा सिफारिश किया भाई हुकूमत की, अपनी जो मारूज़ात उन्होंने रखी हैं। अब जब आप उसको गौर से पढ़ेंगे, उसमें पहेलियाँ हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी पहेलियाँ हैं। सही। और हुकूमत पर क्यों लटकती तलवार है, और ऐसे वक्त में जब हुकूमत ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात करे, उस वक्त जो कॉलम है, कॉलम कुछ और बता रहा है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है। और ये बात दुरुस्त साबित हो रही है बार बार तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने, और व्हेन दे से कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने और आप इमरान खान की स्टेटमेंट सुने कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक शख्स जी, तो वो डायरेक्टली दे नो कि हमने अगर मुज़ाकरात को बामानी, बामकसद और नतीजा खेज़ बनाना है जी, तो वो तलाल चौधरी के साथ तो नहीं हो सकते ना, बिल्कुल। वो राना सनाउल्लाह के साथ तो नहीं हो सकते, वो इसहाक डार के साथ तो नहीं हो सकते, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी नहीं हो सकते अगर आपने उनको बामानी, बामकसद और नतीजा खेज़ बनाना है। बहरहाल कॉलम जो है उसका अनवान है कि फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। सुहेल वड़ाई साहब ने आगाज़ में पहले पैराग्राफ में अपनी सफाइयाँ दी हैं और बताया है कि ये क्यों कर मुलाकात और कैसे मुमकिन हुई, और उन्होंने अपनी पूरी सफाई दी है कि ये अरेंज्ड, मैनेज्ड नहीं है। सही। वो उसके लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार लोग तो बेपर की उड़ाने के माहिर हैं। एक साबिक एडिटर ने तो बरसों पहले अमेरिका में बैठकर ये वीडियो दावा कर दिया था कि इस आजिज़ ने जिला वतन नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात और डील करवा दी है।
اور تو اور ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے ہونہار صاحبزادے بھی یہ خبر اڑانے میں پیش تھے، حالانکہ اس وقت تک میں نے جنرل عاصم منیر کو سوائے ٹی وی کے کبھی بالمشافہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں، غائبانہ طور پر ان کی تعریف و تنقید دونوں سننے میں آتی رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ملاقات میں مجھے 1985 کے بعد سے آنے والے آرمی چیفز کا تقابل پیش کرتے ہوئے مثالوں سے واضح کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر ان سب سے مختلف اور بہتر ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ ادھر کی دکھا کر ادھر کو گیند نہیں مارتے اور نہ ہی وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ اسی طرح میرے کئی دہائیوں کے دیرینہ دوست محسن نقوی بھی ہر ملاقات میں جنرل صاحب کے واقعات اور خوبیوں کا دفتر کھول بیٹھتے۔ محسن نقوی رازوں کو گہرائی میں دفن رکھنے، کم گوئی اور خاموشی سے ہر سوال کو ٹالنے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کلین چٹ دی کہ من کچھ نہیں دس دے، جی، وہ ٹال دیتے ہیں، وہ بڑے فن سے اور مہارت سے وہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر کیا طوفان برپا ہوتے ہیں چہرے کی کیفیت سے دوستوں پر تو عیاں ہو جاتے ہیں، مگر خود ان کی اس بارے میں کبھی زبان نہیں کھلتی۔ بطور صحافی میں تجسس سے مجبور ہو کر محسن نقوی سے دوستانہ اور کبھی کبھی شکوے کے انداز میں کہتا رہا کہ جنرل صاحب سے ملاقات کروا دو۔ محسن نقوی ہنس کر کہتے میں نے آپ کا پیغام دے دیا ہے، مگر وہ صحافیوں سے ملنا نہیں چاہتے۔ ایک بار محسن نقوی سے اسلام آباد میں تلخ مکالمہ ہو گیا کہ آپ میرا پیغام ہی نہیں پہنچاتے، ورنہ ملاقات کیسے نہ ہوتی۔ اگلی صبح محسن نقوی نے بتایا کہ آپ کا خط اور پیغام میں نے جنرل صاحب کو پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے مسکرا کر اسے ISI کے سربراہ جنرل عاصم ملک کے حوالے کر دیا، گویا کہ سہیل وڑائی صاحب نے خط بھی لکھا تھا۔ وہ خط جو ہے وہ حوالے ہوا، پھر وہاں سے DG ISI کے حوالے ہو گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ سہیل وڑائی کہتے ہیں کہ مجھے محسن نقوی کی بات پر یقین نہ آیا اور میں سمجھا کہ یہ بات صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہے، مگر دوسرے دن ملیشیا کے وزیر اعظم کو اعزاز دینے کی تقریب صدارتی محل میں ہوئی تو وہیں پہلی دفعہ جنرل عاصم منیر سے دعا سلام ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف گزشتہ روز کے پیغام کی تصدیق کی بلکہ وقتاً فوقتاً میری درخواستوں کا بھی مسکرا کر اقرار کیا اور کہا کہ ضرور جلد ملیں گے۔ یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے بیسیکلی مضمون باندھا ہے جی، کہ ملاقات کیوں کر ہوئی، کیسے ہوئی اور اس کے لیے کتنی تگ و دو جو ہے وہ کی گئی۔ بالآخر وہ پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں نے نہ کبھی خفیہ ملاقات کی تھی اور نہ آج کی۔ یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب وہ بتاتے ہیں کہ کتنی طویل ملاقات تھی تو کالم میں چیزیں اتنی طویل نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب یہ خدا جانے کہ سہیل وڑائی صاحب نے کس وجہ سے اس کو اتنا مختصر لکھا ہے، یہ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک خبر جس کی تصدیق ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے میرے لیے، تو اس پورے کالم میں جو سب سے زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو معافی والی بات ہے نا، وہ بات پہلے سے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ایوری بڈی نوز۔ وہ DG ISPR وہ بات پہلے کر چکے ہیں۔ بہرحال وہ بھی ایک بڑا دعویٰ ہے جو اب ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے منسوب کر دیا ہے۔ اور پاکستان کے زمینی حقائق کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے نام سے، اپنے چہرے سے، اپنے انٹروڈکشن سے، اپنے کالم میں میرا نہیں خیال کہ مبالغہ آرائی کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو ہے جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد کے اوپر وہ سامنے رکھ دیا گیا ہوگا۔ آگے کیا کہتے ہیں جی سہیل وڑائی صاحب؟ وہ کہتے ہیں کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات۔ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے تدبر
اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پرخلوص کام کرنے کو سراہتے رہے۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ سیروں خون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہوگا اس کالم کے بعد۔ انہوں نے الطاف حسین کے لہجے میں کہا ہوگا کہ سہیل وڑائچ کدھر ہے، ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر۔ بہرحال یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ امپورٹنٹ خبر تھی کہ وزیر اعظم یا صدر کے حوالے سے کوئی پلان ان دا میکنگ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کالم کو آگے پڑھتے ہیں اور آگے اس خبر کی تصدیق سنتے ہیں جس خبر کے بارے میں ابھی تک صرف دعویٰ ہی کیا تھا ذرائع کے مطابق، جی، تو پھر آپ کو یہ ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ جلد یا بدیر وہ موقع آنے والا ہے جہاں وزیر اعظم کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اچھا، جہاں آصف علی زرداری کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے، جہاں موجودہ حکومت کا ڈھانچے کا چہروں کے تبدیل ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہونا ہے۔ صحیح، یہ جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ معاشی بحران کے حوالے سے اب اس میں جو کیچ فریز ہے نا وہ مصالحت ممکن ہے، مطلب ایک دعویٰ تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں یہ ہے نا کہ کانٹا لگ گیا اور جی، بالکل ہی یعنی کہ جو ہے وہ دروازے بند ہیں اور فلاں ہے، تو وہ تو نہیں ہے۔ آپشن ایک ہی ہے۔ یعنی اب اس میں ایک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ جو معافی کی بات کی جا رہی ہے یہ پبلک اپالوجی ہے یا یہ کلوز ڈور بیہائنڈ دا ڈورز اپالوجی بھی کنسیڈر ہوگی۔ یہ جو مصالحت ہے یہ اگر ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک پر، البتہ حکومت کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہیں یہ جملے، صحیح، کہ مصالحت ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ علیحدہ رکھ دینا سائیڈ پہ کہ عمران خان یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تحریک انصاف یہ کرے گی یا نہیں کرے گی، بٹ دیر از اے پاسبلٹی، صحیح، اور اس کا راستہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا۔ آگے چلیں تو کالم میں کیا لکھا گیا جی؟ معاشی بحران کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ صحیح، اب اس سے پہلے 10 سال کا پلان ہے، 2029 کے بعد بھی یہی چہرے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف دعوے تھے، صحیح، یہ صرف ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ یہ اپنے ولاگز میں، اپنی خبروں میں، ٹیلی ویژن سکرینز پر، اپنے تجزیوں میں یہ بات کرتے تھے کہ 10 سال کا پلان ہے۔ صحیح، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوٹ کیا گیا ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہ 5 اور 10 سال کا پلان ہے روڈ صحیح، نا۔ اب جب آپ روڈ میپ کی بات کرتے ہیں تو روڈ میپ کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرامت مغل صاحب میں نے آپ کو لاہور لے کر میں جانا اپنا گر کسی اور کے حوالے کہ میں نے آپ کو لاہور لے کر جانا ہے، آئی ایم ان دا ڈرائیونگ سیٹ، اسٹیئرنگ میرے پاس ہے، اور میں جیلم کے پاس جا کے آپ کو کہوں گا کہ ان راہ پیا جانے تھے واہ پیا جانا ہے۔ مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا پھر۔ اب سوال اس میں ظاہر ہے کہ اب وڑائچ صاحب نے اس پہ شاید فالو اپ کوسچن کیا یا نہیں کیا، پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن ایک جینون سوال جو ذہن میں آتا ہے اس بات کو سن کے کہ 5 اور 10 سال کا، تو یہ 10 سال کا آغاز 2022 سے سمجھا جائے یا 2025 جب وڑائچ صاحب گفتگو کر رہے ہیں، یہ سوال جواب کر رہے ہیں کہ جو 5 سال کا یا 10 سال کا روڈ میپ ہے، وین ڈز اٹ اسٹارٹ؟ اگر تو 22 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو 3 سال کی ظاہر میں آپ کس سٹیج پر آئے ہیں اور اگلے 7 سال میں کیا اچیو کرنا ہے، وچ مینس دی پروگرام اینڈز ان 2032 2032۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ 10 سال کا روڈ میپ اب سے ہے تو 2035۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو 10 سال کا روڈ میپ ہے اس سے مختلف سوالات اور چیلنجز سامنے ہیں۔ 2035 تک اگر یہ ہے یا 2032 تک بھی ہے تو جب یہ بات چل رہی ہے کہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت بڑھا لے گی تو کیا کرنٹ سیٹ اپ ہی چلنا ہے
یا چہرے بدلنے ہیں، لیکن منیر فاروق یا صاحب الیکشن ہونا ہے، جی الیکشن ہونا ہے تو بلاول بھٹو زرداری نے پھر آ جانا ہے پرائم منسٹر کے طور پر، عمران خان سے مصالحت ہو جانی ہے، یا شہباز شریف صاحب نے کنٹینیو کرنا ہے، یا محسن نقوی صاحب نے آنا ہے۔ ایوان صدر بھی 2032 تک سیم آکوپینٹ یا 2035 تک نہیں رکھتا ہوا نظر آ رہا۔ تو جب 10 سال کے روڈ میپ کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس 10 سال کا روڈ میپ ہے، تو 10 سال میں تو بہت ساری چیزیں آنی ہیں۔ آپ کو اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ 10 سال کے اندر کیا ہوگا، عمران خان جیل میں رہیں گے یا جیل سے باہر آ جائیں گے، تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملے گی یا نہیں ملے گی، جی شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے یا گرفتار رہیں گے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، ان کو بھی سب کو 10 سال کی سزا۔ اب نہیں، یہ سوال ہے نا کہ اب اسی طریقے سے چلنا ہے یا معاملے نے تبدیل ہو جانا ہے۔ صحیح، یہ تو اب 10 سال کی بات ہو رہی ہے نا، اینڈ آفیشلی 10 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 10 سال کے اس روڈ میپ میں آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا عالم ہے وہ یہی رہے گا یا اس میں کچھ تبدیلی آنی ہے۔ صحیح، جو گیم میں اس وقت آپ کو فیسز نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ایز اٹ از چلنا ہے۔ جب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 2050 ارب کی کرپشن جو ہے، کرپشن نہیں سوری مالی بے ضابطگی جو ہے وہ پیٹرولیم کے سیکٹر میں ہو گئی ہے، 500 ارب کا چینی کا اسکینڈل ہے، 1700 ارب کا گندم کا اسکینڈل ہے، 2000 ارب کی فائلز جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ موجودہ حکومت میں اور بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس کو گو سلو کروا رہے ہیں۔ اور یہ جتنے 1000 ارب کی کرپشن گنوائی گئی ہے یا گنوائی آف لیٹ حالیہ عرصے میں گنوائی گئی ہے، اتنے تو سعودی عرب میں ارب نہیں ہے جتنے ارب کی یہ کرپشن ہے۔ تو جس روڈ میپ کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس 10 سال کی بات کر رہے ہیں، وہ انہاں ہی جوانہ نے کرنی ہے، گل انہاں دی جوانہ تے رہے گی۔ جہاں پر آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ انرجی ڈرنک پی کے میاں صاحب بھی کچھ چیزیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، ظاہر ہے کہ یہ کالم اس میں آگے جناب کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈیک سے ہر سال 2 ارب ڈالر کا خالص منافع ہوگا اور جو ہر سال بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے اور اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا۔ یہ جو قرضہ اتارنے کے لیے معاملہ ہے اور پاکستان کی جو ہڈن ویلتھ ہے معدنیات کے شعبے میں، بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ دیٹ از دی روڈ میپ۔ صحیح، اور اس حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ، اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے فالو اپ میں جو ایک ویڈیو کریں گے نا، وہ اس اسپیسیفک پیراگراف کے حوالے سے ہے۔ یہ جو ڈپلومیٹک ونڈر ہم اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے یہ ممکن، لیکن if پاکستان پلز دس آف، یہ ایک اتنا بڑا سفارتی ونڈر ہوگا جس کی دنیا میں، رہتی دنیا میں مثالیں دی جائیں گی کہ ہم نے یہ بھی کر دیا تھا۔ صحیح، کلوز ٹو امپاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے، اینڈ دیٹ وڈ میک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایز دی بیسٹ ڈپلومیٹ ان دا ورلڈ۔ صحیح، کیونکہ ناممکن کے قریب چیز ہے نا، وہ ہم اس کو علیحدہ سے بات کریں گے کہ آپ بیسکلی اس وقت پلان کیا کر رہے ہیں، نئی دلی سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے اور حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے۔ جی، تو اس کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اپ ہل ٹاسک ہے، کتنا مشکل کام ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو جینون قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل امن انعام کی سفارش میں پہل کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پر بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، جو موجودہ حکومت نہیں کرتی رہتی ہے۔ یہ میرا جملہ ہے، جو میاں صاحب نہیں کرتے رہتے ہیں۔ برسلز میں بھی انہوں نے جہاں بھارت کو متنبع کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سال ہر سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کے بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے۔ یورپ کے مرکزی شہر برسلز میں ہونے والی یہ کانفرنس اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے سربراہ سید قمر رضا شاہ اور میرے فیملی فرینڈ اور مہربان سردار ظہور نے مل کر کروائی تھی۔ اس میں یورپ بھر سے سینکڑوں اوورسیز پاکستانی شریک ہوئے۔ جنرل عاصم منیر کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال ہوا۔ ایک اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما، کئی ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشورے دی۔ اچھا، مشورے کہ جی سر یہ بھی کریں یہ بھی کریں۔ اس میں بڑی دلچسپ میرا خیال ہے کہ جو شاید سب سے کم ڈسکس ہونے والا پیراگراف ہے، اب ہم اس پیراگراف پہ پہنچ چکے ہیں اس کالم کے، کیونکہ اس میں جو بات کی گئی ہے اس بات کے اندر بھی ایک بات ہے، اور وہی اصل میں ساری بات ہے۔ مغل صاحب، جنرل عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور ہیں، حالانکہ عام طور پر حکمرانوں اور جرنیلوں کے ارد گرد ہٹوں بچوں کا شور ہوتا ہے، مگر وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کم از کم 200-300 لوگوں سے ملے، ہر ایک سے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ تصویر بنوائی اور ہر ملاقاتی کے ایک آدھ سوال کا جواب بھی دیا۔ ان کے چہرے پر کوفت نہیں بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دو ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کر دے گا، مگر انہوں نے عجز سے کہا کہ یہ لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں، ملنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کا دل کیسے توڑا جائے۔ اور پھر جب تک آخری اوورسیز پاکستانی ان سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا، وہ اپنا یہ فرض نبھاتے رہے۔ ایک سیاسی ورکر نے مجھے کہا کہ اتنا حوصلہ تو سیاسی لیڈروں میں نہیں کہ ہر ایک سے ملنا گوارا کریں۔ فیلڈ مارشل نے اس عاجز کی معروضات کو کمال مہربانی سے سنا۔ Now that is the point کہ فیلڈ مارشل نے اس عاجز کی یعنی سہیل وڑائی صاحب کی معروضات کو کمال مہربانی سے سنا۔ سب سے بڑی آواز تو یہی ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے۔ صحیح، یعنی آپ سفارش کس چیز کی کرتے ہیں؟ جی، گویا آپ کے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہے یا آپ کو گفتگو سے یہ اخذ ہوا کہ شاید سیاسی نظام نہ چلتا رہے، لہٰذا سب سے بڑی آواز یہی ہے کہ سیاسی نظام چلتا رہے۔ یہ اب انہوں نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے، تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلتا رہے، اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے۔ یعنی پہلی سفارش انہوں نے شہباز شریف اور موجودہ حکومت کی کہ انہاں نوں چلن دیو۔ اگلی سفارش انہوں نے پی ٹی آئی کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے، گویا کہ پی ٹی آئی کو سپیس دی جائے تاکہ واقعی مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ تو بطور مشیر سہیل وڑائی صاحب نے ان کو بتایا کہ موجودہ حکومت کو بھی چلنے دیں، جو باتیں چلتی ہیں کہ نظام لپیٹ دیا جائے گا ایسا بھی کچھ نہ ہو، اور اس کو مزید انکلوسیو بنا لیں، شمولیت کر لیں، مصلحت کر لیں، مصالحت کر لیں۔ اب وڑائی صاحب اس پہ مزید کوئی فالو اپ انٹرویو دیتے ہیں یا فالو اپ کوئی اور چیز لکھتے ہیں، البتہ ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے میں اس سے کہیں زیادہ باتیں ہوئی ہوں گی۔ وہ وڑائی صاحب نے کیوں نہیں اس کو حصہ بنانا مناسب سمجھا، اس کا جواب ان کے پاس ہوگا۔ البتہ ہم وہ جو بین الاقوامی والی بات ہے اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔